नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। दोस्तों, जैसा कि पिछली नशिस्त में हमने बयान किया था कि हम अगली नशिस्त में बैतुल्लाह की तामीर और अहले मक्का के लिए दुआए इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर बात करेंगे। तो आज हम इस ज़िमन में गुफ्तगू करेंगे। अल्लाह ताला ने दावत तौहीद कबूल करने वालों के लिए काबतुल्लाह तामीर करने का हुक्म दिया ताकि फर्जंदान तौहीद इस घर का तवाफ़ करें और यहाँ आकर नमाजें अदा करें। इरशाद बारी ताला है, और एक वक्त था जब हमने इब्राहीम के लिए खाना काबा की जगह मुकर्रर कर दी और फरमाया कि मेरे साथ किसी चीज़ को शरीक ना करो, और तवाफ़ करने वालों और रुकू करने वालों और सजदा करने वालों के लिए मेरे घर को साफ रखा करो, और लोगों में हज के लिए ऐलान कर दो कि तुम्हारी तरफ पैदल और दुबले दुबले ऊँटों पर जो दूर दराज रस्तों से चले आते हों सवार होकर चले आए। सूरह आले इमरान में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि पहला घर जो लोगों के इबादत करने के लिए मुकर्रर किया गया था वही है जो मक्के में है, बाबरकत और जहान के लिए मुजब हदायत। इसमें खुली हुई निशानियां हैं, जिनमें से एक इब्राहीम के खड़े होने की जगह है। जो शख्स इस मुबारक घर में दाखिल हो उसने अमन पा लिया, और लोगों पर अल्लाह का हक यानी फ़र्ज़ है कि जो इस घर तक जाने का मकदूर रखे वो उसका हज करे, और जो इस हुक्म की तामील ना करेगा तो अल्लाह भी अहले आलम से बेनियाज है। सूरह बकरा में इसी की बाबत मजीद फरमाया, और जब परवरदिगार ने चंद बातों में इब्राहीम की आजमाइश की तो वो उनमें पूरे उतरे। अल्लाह ताला ने फरमाया कि मैं तुमको लोगों का पेशवा बनाऊंगा। उन्होंने कहा कि परवरदिगार, मेरी औलाद में से भी पेशवा बनाना। अल्लाह ताला ने फरमाया कि मेरा वादा जालिमों के लिए नहीं हुआ करता। और जब हमने खाना काबा को लोगों के लिए जमा होने और अमन पाने की जगह बनाया और हुक्म दिया कि जिस मकाम पर इब्राहीम खड़े हुए थे उसको नमाज की जगह बना लो, और इब्राहीम और इस्माईल अलैहिस्सलाम से कहा कि तवाफ़ करने वालों और एतकाफ़ करने वालों और रुकू करने वालों और सजदा करने वालों के लिए मेरे घर को पाक साफ रखा करो। और जब इब्राहीम ने दुआ की कि ऐ परवरदिगार, इस जगह को अमन का शहर बना, और इसके रहने वालों में से जो अल्लाह और रोज़े आखिरत पर ईमान लाएं उनके खाने को फल अता फरमा। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि जो काफिर होगा मैं उसको भी किसी कदर फ़ायदा दूंगा, मगर फिर उसको अज़ाब दोज़ख के भुगतने के लिए नाचार कर दूंगा, और वो बुरी जगह है। और जब इब्राहीम और इस्माईल बैतुल्लाह की बुनियादें ऊंची कर रहे थे तो दुआ किए जाते थे कि ऐ परवरदिगार, हमसे ये खिदमत कबूल फरमा, बेशक तू सुनने वाला और जानने वाला है। ऐ परवरदिगार, हमको अपना फर्मा बरदार बनाए रखना, और हमारी औलाद में से भी एक ग्रोह को अपनी मुती बनाते रहना। और परवरदिगार, हमें हमारे तरीके इबादत बता और हमारे हाल पर रहम के साथ तवज्जो फरमा, बेशक तू तवज्जो फरमाने वाला मेहरबान है। ऐ परवरदिगार, इन लोगों में इन्हीं में से एक पैगंबर मबूस कर दे जो उनको तेरी आयतें पढ़ पढ़ कर सुनाया करे और किताब और दानाई सिखाया करे, और उनके दिलों को पाक साफ किया करे, बेशक तू गालिब और साहिब हिकमत है। अल्लाह ताला ने अपने बंदे, अपने रसूल, अपने खलील, मोहदीन के इमाम और अंबियाए कराम के जद्दे अमजद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बारे में बयान फरमा रहा है कि उन्होंने वो कदीम घर तामीर फरमाया जो तमाम लोगों के लिए तामीर की जाने वाली पहली मस्जिद है, जिसमें वो अल्लाह की इबादत कर सकते हैं। अल्लाह ने आपको वो जगह बताई जो उसकी तामीर के लिए मुकद्दर की जा चुकी थी। हज़रत अली बिन अबी तालिब और दीगर सहाबा रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन से रवायत है
کہ آپ کو وحی کے ذریعے سے اس کی جگہ سے باخبر کیا گیا۔ آسمانوں کی تخلیق کا ذکر کرتے ہوئے ہم دوسری کتاب میں یہ بیان کر چکے ہیں کعبہ شریف آسمانی کعبہ بیت المعمور کی بالکل سیدھ میں ہے۔ ساتوں آسمانوں پر اس انداز سے عبادت کے مقامات ایک سیدھ میں واقع ہیں۔ بعض علماء نے فرمایا ہے کہ ہر آسمان پر ایک گھر یعنی عبادت کا مقام ہے جس میں اس آسمان کے فرشتے اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ ان کے لیے اس کی وہی حیثیت ہے جو زمین والوں کے لیے کعبہ شریف کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ ایک عبادت گاہ بنائے جس کی حیثیت زمین والوں کے لیے وہی ہو جو آسمان کے فرشتوں کے لیے مذکورہ بالا عبادت گاہوں کی ہے۔ اور اللہ نے آپ کو کعبہ شریف کی وہ جگہ بتائی جو آسمان و زمین کی تخلیق کے دن سے اس کے لیے متعین کر دی گئی تھی، جیسے کہ صحیحین میں ارشاد نبوی ہے۔ اس شہر کو اللہ تعالیٰ نے اس دن محترم قرار دے دیا تھا جس دن آسمانوں اور زمین کو پیدا فرمایا۔ وہ اللہ کے حکم کی وجہ سے قیامت تک کے لیے قابل احترام یعنی حرم ہے۔ کسی صحیح حدیث میں یہ مذکور نہیں کہ ابراہیم علیہ السلام سے پہلے بھی کعبہ تعمیر کیا گیا تھا، اس لیے مکان البیت کے لفظ سے استدلال کبھی نہیں، کیونکہ آیت کے الفاظ کا مطلب یہ ہے وہ جگہ جو اللہ کے علم میں اور اس کے لیے مقدر تھی، اور وہ جو مقام حضرت آدم علیہ السلام سے حضرت ابراہیم علیہ السلام تک تمام انبیاء کے نزدیک قابل احترام رہا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، بلا شبہ پہلا گھر جو لوگوں کے عبادت کرنے کے لیے مقرر کیا گیا تھا وہی ہے جو مکے میں ہے، بابرکت اور جہان کے لیے موجب ہدایت۔ یعنی تمام لوگوں کے لیے جو گھر برکت اور ہدایت کے لیے سب سے پہلے مقرر کیا گیا تھا وہ گھر ہے جو مکہ میں ہے۔ اس میں کھلی نشانیاں ہیں، یعنی یہ عمارت خلیل علیہ السلام کی تعمیر کردہ ہے جو بعد میں آنے والے تمام نبیوں کے جد امجد اور اپنی اولاد کے تمام موحدین کے امام تھے، جو آپ کی اقتداء کرنے والے اور آپ کی سنت پر عمل کرنے والے ہیں۔ اسی لیے فرمایا اس سے مراد وہ پتھر ہے جس پر کھڑے ہو کر آپ نے کعبہ کی تعمیر جاری رکھی۔ جب عمارت آپ کے قد سے بلند ہو گئی تو آپ کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام نے یہ مشہور پتھر لا کر دیا تاکہ آپ اس پر کھڑے ہو جائیں، جیسے کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی ایک لمبی حدیث میں مذکور ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے زمانے تک یہ پتھر اسی طرح کعبہ کی دیوار سے متصل پڑا رہا جس طرح قدیم زمانے سے پڑا تھا۔ آپ نے اسے بیت اللہ سے کچھ فاصلے پر کر دیا تاکہ اس کے پاس نماز پڑھنے والوں کی وجہ سے طواف کرنے والوں کو رکاوٹ نہ ہو۔ بعد کے لوگوں نے اس مسئلہ میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی پیروی کی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے متعدد مشورے ایسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے ان کی تصدیق ثابت ہے۔ ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ آپ رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی، کاش ہم مقام ابراہیم کے پاس نماز پڑھا کرتے۔ تب اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرما دی اور حکم دیا کہ جس مقام پر ابراہیم کھڑے ہوئے تھے اس کو نماز کی جگہ بنا لو۔ اس پتھر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشان اسلام کے ابتدائی دور تک باقی تھے۔ انہوں نے صرف اللہ کی رضا کے لیے کعبہ کی بنیادوں پر عمارت بنائی تھی اور وہ دعا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ان کے یہ نیک عمل قبول فرما لے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور جب ابراہیم اور اسماعیل بیت اللہ کی بنیادیں اونچی کر رہے تھے تو دعا کیے جاتے تھے کہ اے پروردگار ہم سے یہ خدمت قبول فرما، بے شک تو سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اے پروردگار ہم کو اپنا فرما بردار بنائے رکھنا،
اور ہماری اولاد میں سے بھی ایک گروہ کو اپنے مطیع رکھنا، اور اپنے اے پروردگار ہمیں ہمارے طریقے عبادت بتا اور ہمارے حال پر رحم کے ساتھ توجہ فرما، بے شک تو توجہ فرمانے والا مہربان ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بے آب و گیاہ وادی میں واقع مقدس ترین مقام پر مقدس ترین مسجد تعمیر کر دی اور وہاں بسنے والوں کے لیے برکت کی دعا فرمائی، اور یہ دعا کی کہ انہیں کھانے کو پھل ملے، حالانکہ وہاں پانی بہت کم تھا، درخت، کھیتی اور پھل موجود نہ تھے، اور یہ بھی دعا کی کہ وہ اس مقام کو حرم یعنی قابل احترام مقام اور امن و امان کا گہوارہ بنا دے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا قبول فرمائی اور آپ نے جو کچھ مانگا تھا اس نے عطا فرمایا۔ چنانچہ ارشاد ہے، کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم نے حرم کو مقام امن بنایا ہے جبکہ لوگ اس کے گرد و نواح سے اچک لیے جاتے ہیں۔ مزید فرمایا، کیا ہم نے ان کو حرم میں جو امن کا مقام ہے جگہ نہیں دی جہاں ہر قسم کے پھل پہنچائے جاتے ہیں اور یہ رزق ہماری طرف سے ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک اور عظیم دعا کی کہ اللہ تعالیٰ ان میں انہی سے یعنی ان کی جنس سے اور ان کی فصیح و بلیغ اور خالص زبان بولنے والا رسول مبعوث فرما تاکہ دونوں طرح کی نعمتیں مکمل طور پر حاصل ہو جائیں، یعنی دنیا کی نعمت بھی اور دین کی نعمت بھی، دنیا کی سعادت بھی اور آخرت کی سعادت بھی۔ اللہ تعالیٰ نے یہ دعا بھی قبول فرمائی اور ایک رسول مبعوث فرمایا۔ کتنا عظیم رسول جس پر اس نے نبوت و رسالت کا سلسلہ ہی ختم کر دیا، اور ایسا کامل دین عنایت فرمایا جیسا پہلے کسی قوم کو نہیں ملا تھا، اور آپ کی دعوت دنیا کی ہر قوم، ہر زبان، ہر علاقے، ہر ملک بلکہ قیامت تک ہر زمانے کے لیے عام فرما دی۔ یہ چیز بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک خصوصی شرف ہے جو کسی اور نبی کو حاصل نہیں ہوا۔ آپ کریمانہ اخلاق کے حامل، امت کے لیے کامل شفقت و رحمت کے جذبات رکھنے والے، معزز خاندان کے فرزند اور افضل ترین شہر کے رہنے والے تھے۔ چونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے زمین پر کعبہ شریف کو تعمیر کیا تھا، اس لیے وہ آسمانوں پر بلند ترین مقام کے مستحق ٹھہرے اور بیت المعمور ان کا مقام قرار پایا، جو 7ویں آسمان والوں کا مبارک کعبہ ہے، جس میں روزانہ 70,000 فرشتے داخل ہو کر اللہ کی عبادت کرتے ہیں، پھر قیامت تک دوبارہ ان کی باری نہیں آتی۔ ایک طویل عرصہ تک حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعمیر کردہ عمارت قائم رہی۔ اس کے بعد قریش نے کعبہ کو تعمیر کیا۔ انہوں نے ابراہیمی تعمیر میں سے شام کی طرف یعنی شمالی جانب سے کچھ حصہ چھوڑ دیا۔ موجودہ تعمیر اسی کے مطابق ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تجھے معلوم ہے کہ تیری قوم نے جب کعبہ تعمیر کیا تو ابراہیم علیہ السلام کی بنیادوں سے کم کر دیا؟ میں نے عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ اسے دوبارہ ابراہیم علیہ السلام کی بنیادوں پر تعمیر نہیں کریں گے؟ آپ نے فرمایا، اگر تیری قوم کفر سے ابھی ابھی نکل کر نہ آئی ہوتی تو میں ایسا ہی کرتا۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے اپنے دور حکومت میں کعبہ شریف کو اسی طرح تعمیر کروایا تھا جس طرح انہیں ان کی خالہ محترمہ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بتایا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا ہے، جب 73 ہجری میں حجاج بن یوسف نے انہیں شہید کر دیا تو خلیفہ وقت عبد الملک بن مروان سے مشورہ کیا کہ کعبہ کا کیا کیا جائے۔ ان کا خیال تھا کہ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے یہ کام اپنی رائے سے کیا ہے۔ چنانچہ خلیفہ نے حکم دیا کہ کعبہ کو دوبارہ پرانے انداز پر بنا دیا جائے۔ انہوں نے شام کی طرف کی دیوار توڑ کر حتیم کو الگ کر دیا، پھر دیوار وہ جگہ چھوڑ کر تعمیر کر کے زائد پتھر کعبہ کے اندر پھینک دیے۔ اس وجہ سے اس کا مشرقی دروازہ زمین سے بلند ہو گیا اور انہوں نے مغربی دروازہ بالکل بند کر دیا۔
اس طرح کعبہ کی وہ شکل بن گئی جو آج کل دیکھنے میں آتی ہے۔ بعد میں انہیں معلوم ہوا کہ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے واقعی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی حدیث سنانے کی وجہ سے کعبہ کو اس انداز سے تعمیر کیا تھا۔ تب انہیں بہت افسوس ہوا۔ جب خلیفہ منصور کے بیٹے خلیفہ مہدی کا دور حکومت تھا تو اس نے اپنے امام مالک رحم اللہ سے مشورہ کیا کہ کعبہ کی عمارت اس طرح بنا دی جائے جس طرح حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے بنائی تھی۔ امام مالک رحم اللہ نے فرمایا مجھے خطرہ ہے کہ بادشاہ اسے کھیل بنا لیں گے، یعنی جب کوئی نیا بادشاہ آئے گا وہ اسے اپنی مرضی کے مطابق تعمیر کرنے کی کوشش کرے گا۔ چنانچہ عمارت اسی طرح رہ گئی جس طرح آج کل موجود ہے۔ دوستو، یہ تھی کعبۃ اللہ مسجد حرام کی تعمیر کا واقعہ، اور جو آج کل جس شکل میں ہمیں کعبہ نظر آتا ہے وہاں تک پہنچنے میں کس طرح سے جو حالات پیدا ہوئے، جو حالات پیش آئے، وہ ہم نے اس نشست میں بیان کیے۔ امید ہے کہ آپ کو علم حاصل ہوا ہوگا اور کعبۃ اللہ کے متعلق آپ کے علم میں اضافہ ہوا ہوگا۔ انشاءاللہ اگلی نشست میں ہم قرآن و حدیث کی روشنی میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مقام و مرتبہ پر بات کریں گے۔ یہ تو آپ جانتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تمام نبیوں کے جد امجد ہیں۔ انہی کی نسل سے ہمیں تمام نبی، ان کے بعد کے جتنے بھی نبی آئے ہیں وہ سارے کے سارے انہی کی نسل سے ہوئے۔ اور سب سے بڑی بات ہمارے لیے، کم از کم مسلمانوں کے لیے، ہمارے لیے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو نبی آخر الزماں ہیں، جہاں پر جن پر نبوت کا سلسلہ ہی ختم کر دیا گیا، وہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہی نسل سے ہیں۔ تو اس طرح سے ان کے مقام اور مرتبے میں تو کوئی شک شبہ نہیں ہے، وہ ایک انتہائی بلند مقام کے حامل ہیں۔ تو اس مقام و مرتبہ کو قرآن و حدیث کی روشنی میں ہم انشاءاللہ تعالی اگلے نشست میں بیان کریں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔